मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, माई टीवी के प्रोग्राम एक सुनहरी शाम के साथ आपका मेज़बान आरिफ महमूद हाजिर है। सलाम कबूल कीजिए। हमारे आज के प्रोग्राम की मेहमान शख्सियत, एक बड़ी हमागीर शख्सियत डॉक्टर माइक गौस आपके सामने तशरीफ़ फरमा है। तो डॉक्टर साहब जो है ये एक कामयाब राइटर हैं, रेडियो टेलीविज़न के ब्रॉडकास्टर हैं। इसके अलावा वुमेन राइट्स के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से इनकी बड़ी खिदमत है और वाशिंगटन डीसी और दूसरी जो अमेरिका की स्टेट्स हैं उनमें इनकी इनका जो तारुफ है, जो इनकी इनफरादियत है, वो इनके काम के हवाले से है। डॉक्टर साहब वाशिंगटन डीसी में एक बहुत बड़े इदारे जिसका नाम सेंटर फॉर प्लूरलिज्म है, उसके बानी भी हैं और उसके सरबराह के तौर पे खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ने गुज़िश्ता कई दहाइयों से अमेरिका के अंदर बैनुल मज़ाहिब जो हमांगी है और अक़लियतों के जो हुकूक हैं, उनके लिए जो मजलूम पिछड़े हुए तबके हैं उनके हक में आवाज़ बुलंद की है। तो आज हमारे इस प्रोग्राम की जो है वो मैं समझता हूँ कि हमारी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर साहब ने हमें टाइम दिया। तो वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, हैप्पी टू बी हियर, थैंक यू सो मच। सो काइंड ऑफ यू। अच्छा, इससे पहले कि हम जो सवालात का जो बाकायदा सिलसिला है उसको आगे बढ़ाएं, जी। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे नाजरीन को मुख्तसरन अपनी बैकग्राउंड के बारे में और अपने जो इब्तदाई जिंदगी है, तालीम, उसके हवाले से कुछ जो है वो शेयर कीजिए। जरूर। मेरी पैदाइश शहर बेंगलोर में हुई थी, जो साउथ इंडिया में, और पैदा हुआ वहाँ 25 साल तक रहा। उसके बाद मैं सऊदी गया। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह मैं पैदा हुआ था, जिस घर में मैं बड़ा हुआ, वो घर के जो साहब रहते थे 500 साल पहले, 500 साल पुराना घर थे, वो शहर बेंगलुरु के बानी हैं। शहर बेंगलुरु की फाउंडेशन जिन्होंने रखी थी उन्होंने, केम्पेगौड़ा साहब ने। तो उस घर में मैं पैदा हुआ, बड़ा होता। तो इसके लिए मुझे बाइज़ फ़ख्र है कि एक हिस्टोरिकल घर में मैं बड़ा हुआ था। फिर मैं सऊदी में था, 3-3.5 साल था वहाँ पे, एक फ्लोर कॉरपोरेशन के नाम से। वहाँ पे मैं चीफ अकाउंटेंट रहा, फिर डिप्टी कंट्रोलर बना। फिर यहाँ पे यूएस में आया, अपना अच्छा बिजनेस चलाया यहाँ पे मैंने। फिर उसके बाद 5-10 साल पहले हमारे वालिदा साहबा का इंतकाल हुआ था। तो उन्होंने एक बड़ी बात कही थी मुझसे, मेरे भाई से। मैं गया था जब उनका इंतकाल हुआ था, यहाँ से गया था मैं 3 घंटे देर से गया था, बेंगलोर पहुंचे। हाँ, उनका इंतकाल हुआ था। तो मेरी वालिदा साहबा ने मेरे छोटे भाई से कहा था कि मुझसे वो कहें कि वो मुझे जन्नत में जब मिलेंगी तो वो मुझसे पहला सवाल मुझसे ये करेंगे, तू पैसे गिनता गिनता मरा या किसी की खिदमत करता हुआ मरा? तो वो बताया कि खिदमत करता हुआ। तब से मुझ पे काफ़ी बात पे असर हुई थी। तो मैं सोचा कि ज़िंदगी में कितना पैसा कमाएंगे, एक दिन तो मरना है, कुछ करके जाओ। खुदा ने सारी दुनिया बनाई है, एक हारमोनी में बनाई है, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इस्लाहुल आलम जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, क्या कुछ करूं। तो मैंने देखा कि जो लोगों में तफरीक़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनको कैसे उलझाया जाता है। तो उसके बाद मैंने एक प्लूरलिज्म जो हमआहंगी का लफ्ज़ है, तो ये मेरे सर पे चढ़ा। तो मैंने आज ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी 1996 में। फिर जब अपने जो स्टीव जॉब्स साहब जो एप्पल के बानी हैं, उनका जब इंतकाल हुआ तो उन्होंने अपने बेड से कहा था कि मेरे पास सारी दुनिया की दौलत है, मैं जो भी चाहे कर सकता हूँ, मगर मैं अपनी सेहत नहीं खरीद सकता, अपने कैंसर को नहीं निकाल सकता। तो उन्होंने कहा था, अगर ज़िंदगी में तुम्हें कुछ करना है जिससे खुशी मिलती है, जाके वो करें, क्या फ़ायदा पैसे के पीछे। तो मैंने सब अपना घर बार सब छोड़ के डीसी आ गया 5 साल पहले। तो ये सेंटर फॉर प्लूरलिज्म की बुनियाद रखी। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हमने बहुत प्रोग्राम्स किए हैं। जब भी वक्त बताया तो बताता हूँ। और सबसे, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि इंसानी हुकूक, ह्यूमन राइट्स,
جہاں بھی ہو جو بھی انسان ہو اللہ کی مخلوق ہے ان کے لیے کھڑے ہونا یہ سب سے میرا بڑا کام ہے. اور لوگوں کو اکٹھے کرنا ہر قسم کے لوگ فرام ایتھیسٹ جو کہتے ہیں وہاں سے زوراسٹرین تک اس کے بیچ میں بہائی بدھسٹ کرسچن جین جوئش سکھ جتنے بھی زوراسٹرین ہیں نیٹو امریکن سے ملا کے ان سے ملنا تاکہ کانفلکٹس جو ہیں آپ میں مجھ میں یہ اس لیے ہیں کہ آپ میرے بارے میں کچھ متس ہیں کہ مائک یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. جب آپ اور میں مل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم دونوں میں کافی باتیں ایک جیسی ہیں. ہم بھائی وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے تھے. تو اسی لیے ہم نے ہمیں جتنے بھی پروگرامس ہیں اس میں یہی تھا کہ ہر قسم کے لوگوں کو اکٹھے کریں وہ ایک دوسرے کو جانیں. جب جانتے ہیں تو لوگ تفرقے کم ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے میری اسٹوری. تو آپ نے اپنی والدہ محترمہ کا جو ہے وہ حوالہ دیا, انہوں نے جو نصیحت کی وہ آپ نے شیئر کی, لیکن آپ کا جو بچپن تھا تو بنگلور میں انڈیا میں آپ کا بچپن 25 سال تک آپ وہاں رہے, تو لڑکپن جوانی بھی کچھ کسی حد تک وہاں پہ گزری. تو وہ جو دور تھا تو اس دور کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کوئی چیز اس دور کی خاص طور پہ اگر کوئی چیز آپ مس کرتے ہیں یا جو یاد آتی ہے آپ کو؟ ایکسپیریمنٹل تھا وہ, جوانی تھی, ہم لڑکے تھے, تو ہر چیز پہ سوال کرنا میرا بیکم پارٹ آف مائی لائف. ہر چیز کو یہاں تک کہ میں نے مذہب ہی چھوڑ دیا تھا اس زمانے میں. اس لیے کہ مجھے سوالات تھے, سوالات کے جواب نہیں مل رہے. اس کے بعد جب مجھے جوابات ملے تو میں واپس آ گیا. تو اسی زمانے میں واپس کہاں آئے آپ؟ پھر واپس میں مسلمان. ٹھیک ہے, تو آپ اسلام میں واپس آ گیا. ہاں, تو اس وقت جو شاعر صاحب سے میں بہت متاثر ہوا تھا وہ ساحر لدھیانوی صاحب تھے. اچھا. ان کی جو نظمیں تھیں, عورت نے جنم دیا مردوں کو, پھر پیاسا میں تھی یہ تختوں یہ تاجوں سماجوں کی دنیا, یہ پھر فلمی گانا جو تھا میں زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا, اس سے میں کافی متاثر ہوا. مجھے میری زندگی میں جو سوالات تھے ان کے جوابات ان سے مجھے مل رہے تھے. تو اس کے بعد مجھے خود شاعر بننے کا شوق ہوا. میں نے کافی نظمیں لکھی ہیں اور میں نے اپنا تخلص خود ساحر رکھ لیا تھا. کیونکہ میں اتنا آپ بھی ساحر ہو گئے. میں بھی ساحر ہو گیا. میں آپ پہ رانجھا ہوئی سنا ہے شکیل یا کسی نہیں اقبال صاحب کی کسی نظم میں سے متاثر ہو کے ساحر صاحب نے اپنا نام ساحر رکھا تھا. اچھا. تو تخلص تو میں نے ان سے متاثر ہو کے اپنا تخلص ساحر رکھ لیا. اچھا, تو آپ نے ساحر صاحب کا ذکر کیا اور آپ نے کہا, لیکن میں واپس اس سے پہلے کہ ہم ساحر پہ بات کریں میں واپس جانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ کچھ سوالات تھے آپ کے ذہن میں جنہوں نے آپ کو جو تھا وہ مذہب سے دور کر دیا. جی. آپ نے پھر کچھ ریسرچ کی, کوئی اسٹڈی کی اور پھر آپ واپس آئے. جی. تو آپ نے مختلف مذاہب کو اسٹڈی کیا. جی بالکل. تو اس میں اس حوالے سے کچھ بتائیے کہ کیا ایسی کی لرننگ تھی یا ایسے کچھ پوائنٹ جو مختلف مذاہب جو آپ نے اسٹڈی کیے تو ان میں کیا ایسی چیز ہے کہ جو آپ سب کے سامنے ہم یہاں سے شیئر کرنا چاہیں گے؟ میں نے خوش قسمتی سمجھے کہ میرے والد صاحب وہاں کے میئر تھے, تو ان کی وجہ سے میں اپنے سارے ہندو دوستوں میں ان کے گھروں میں ہمیشہ ہوتے تھے. میرے پڑوسی جو تھے کرسچن تھے اور ہماری ایک مل تھی فلور مل, اس میں ہمارے سکھ بھائی وہاں آ کے 3-4 گھنٹے ان سے بیٹھ کے گفتگو ہوتی تھی. پھر وہاں پہ لوگ جو آدیواسیز کہتے ہیں انڈیا میں, یعنی جو لوگ گھومتے پھرتے ہیں, کوئی ان کا گھر ٹھکانا نہیں, آج یہاں کل وہاں, تو وہ لوگ بھی ہمارے مل پہ آتے تھے, ان سے بھی باتیں ہوتی. تو میں یہ سارے مذاہب کے بارے میں سنتا تھا, اسلام, ہندوازم, سکھزم, جینزم, میرا دوست قریبی دوست جین تھا, وہ سب کے بارے میں سنتا تھا. میں بولتا ہے اس میں کون سی بات صحیح ہے, کون سی بات غلطی ہے. تو اس وقت مجھے ایسا لگا کہ سارے مذاہب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, الگ الگ طریقے سے ہیں. تو میں نے سوچا کہ مجھے ایک ہی میں نہیں رہنا, سبھی میں رہنا ہے. تو میں نے سارے مذاہب کی عزت
شروع کر لی تھی. حالانکہ میں ہر شام، ہفتے کی شام، ہندو مندر تھا ہمارے گھر کے سامنے، اس میں جا کے بھجن کرتا. ہر جمعہ الگ الگ مساجد میں جاتا. کبھی کبھی سنڈے کے دن کسی چرچ میں چلا جاتا. بدھزم کی ایک سوسائٹی تھی وہاں بھی چلا جاتا. تو ان سے مجھے کافی انٹرسٹ لگا کہ جو سوالات تھے، کیوں اسلام یہ کہتا ہے، کیا یہ صحیح ہے، سوالات تھے. تو مجھے لگا کہ سارے مذاہب میں وہ بات ملی جو مجھے اسلام میں ملی تھی. ہاں، تو اس میں کچھ باتیں جو تھیں جو میں نے پڑھی تھی، کافی قرآن کے تقریباً 20-25 آیت کو غلط ٹرانسلیشن کیا گیا ہے. جب میں نے انہیں پڑھا تو میں بولا مجھے یہ بات ٹھیک نہیں لگ رہی ہے. کسی نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا تھا. تو پھر میں نے سوچا کہ سارے مذہب ٹھیک ہے میرے لیے. آج بھی پلورلزم باہمگی ہوئی ہے کہ سارے مذہب خدا کی مذہب ہیں. سب مذہب کا مقصد ایک ہی ہے، ایک آدمی کو جس میں بیسک ایموشنز ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کر کے ایک اچھا انسان بنائے. ایک اچھا انسان سے مطلب ایک گڈ سٹیزن. میں نے آپ کی عزت کروں، میں میری عزت کروں. جتنے مجھے لکم دینکم ولی الدین، اسلام کا جو سب سے میرا بڑا آیت ہے، میرا مذہب مجھے پیارا ہے جس طرح آپ کا مذہب پیارا ہے. میری ماں مجھے پیاری ہے جس طرح آپ کی ماں آپ کو. میرے کھانے مجھے مزے میں آتے ہیں جس طرح آپ کو. تو یہ میرے لیے بہت بڑی چیز بن گئی جس پہ میں نے کافی ریسرچ کی 90s. تب میں سوچا کہ اسلام واقعی لوگوں نے غلط پیش کیا تھا اسلام کو. تو پھر جب میں نے صحیح دیکھا تو آئی چوز ٹو. آپ نے جو ریسرچ کی اور سارا جو جید علماء ہیں ان کی پڑھا، ان کی کسی کی مجلس میں بھی گئے، محفلوں میں بیٹھے، پھر آپ کی جو سوالات کے جواب ملے تو پھر آپ واپس جو ہے وہ جو میرے انگلش ٹیچر تھے وہ بھکت سائیں بابا جو کہتے ہیں ان کے بھکت تھے وہ. اور میرے جو دوست تھے جو جلاحہ تھے وہ ہی واز اے مسلم. تو میں ان کو دونوں کو بٹھا کے، میں 12-13 سال کا تھا، دونوں کو بٹھا کے ان سے سنتا کہ کیا ہے. تو مجھے لگتا کہ سب ایک ہی بات کر رہے ہیں. طریقے، فزیکل طریقے الگ ہیں. جیسے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، کچھ ہندو لوگ زمین پہ بیٹھتے ہیں. ہمارے سکھ بھائی جا کے گرو گرنتھ صاحب ہوتی ہے گردوارا میں جا کے سر جھکاتے، عزت دیتے ہیں. سب میں ایک ہی چیز ہے، عزت دینا. اور جو خدا کی ہستی ہے اس کو عزت دینا اور اس سے پیار کرنا. یہ باتیں میں نے سیکھی. تو اسی لیے میں نے پلورلسٹ بن گیا. مسلمان ہوں بٹ آئی ایم اے پلورلسٹ. مانے مجھے سارے مذہبوں کی بالکل پلورلزم جو ہے وہ اس کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ پلورلزم از، میں انگلش میں بولتا ہوں، ریسپیکٹنگ دی ادرنیس آف ادر. خدا نے آپ کو خدا نے آپ کو بنایا ہے، یعنی دوسروں کے دوسرے پن کی عزت کرنا. واہ، یہ آپ نے خود بنائی ڈیفینیشن یا خود بنائی؟ مستعمل ہے، مانی جاتی؟ میں نے سوچ کے بنایا میں نے. اب دیکھیں، جب خدا نے آپ کی چوائس نہیں دی کہ آپ جس طرح نظر آ رہے ہیں وہ آپ کی چوائس نہیں تھی. اگر میں بلیک ہوں تو وہ میری چوائس نہیں تھی. اگر میں وائٹ ہوں تو وہ بھی میری چوائس نہیں تھی. خدا نے بنا رکھا ہے ہم کو. آپ دیکھیں خدا نے انفرادیت، انڈیویجوالٹی اتنی بنائی کہ ہر انسان کا انگوٹھے کی چھاپ ہے، الگ ہے. 7 بلین لوگ ہیں، الگ الگ ہیں. اپنی آنکھ کا اور آئیڈینٹیفیکیشن الگ ہوتی ہے، اپنا ڈی این اے الگ ہوتا ہے. اتنا انڈیویجولسٹک ہوتے ہیں. یہ خدا نے بنایا ہے ہمیں. اگر میں خدا کی عزت کرتا ہوں تو اس کے بنائی ہوئی ہر چیز کی عزت کرنا ہوگا. آپ کو جس طرح بنایا، اگر میں آپ کی عزت نہیں کروں گا تو میں اس کی عزت نہیں کر رہا ہوں. تو یہ پلورلزم یہی ہے کہ میں آپ کو مان لوں، ایکسیپٹ کر لوں کہ آپ نے، خدا نے آپ کو بنایا ہے، مجھے بھی بنایا ہے، تو آئی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. ہاں بھائی، اس میں فرق کیا پڑتا ہے؟ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، میں گروز سکھ ہوں یا ہندو ہوں، اپنے طریقے کرتا ہوں، خدا کی عبادت ہی کر رہا ہوں، طریقہ الگ ہے. یہ عبادت ایک ہی چیز ہے. تو یہ ہے پلورلزم. تو سیکولرزم اور پلورلزم میں کیا کوئی فرق نظر آتا ہے؟ ہاں، سیکولرزم یہ پبلک ڈومین کی بات ہو رہی ہے. یعنی جو پبلک جگہ ہوتی ہے، گورنمنٹ ہے یا پارک ہے، یہاں پہ کوئی آپ مذہب آپ کا اپنے دل میں رکھ لیں، پبلک میں نہ لائیں. سیکولرزم ہے اور یہ ریگولیٹڈ ہے. یہ ایک فارم آف گورننس ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ میں ہیں، آپ نہ مسلمان، نہ ہندو، نہ سکھ، کوئی بھی مت رکھیں، کیونکہ الگ الگ لوگ کام کرتے ہیں ایک جگہ. ان کی عزت کریں.
اور مذہب کو اپنی جگہ رکھیں. تو فزیکلی یو کی ناٹ ہیو اے سائن. اب جیسے فرانس میں یو کی ناٹ ہیو سائن آف یور فیتھ. تو یہ سیکولرزم. پلورلزم ہے ایک رویہ ہے اپنا, ایک ایٹیٹیوڈ ہے کہ میں دوسرے کو ایکسپٹ کر لوں. الگ ہے, آپ کھانا الگ کھاتے ہیں, کپڑے الگ پہنتے ہیں, آپ بلیف الگ ہے, ٹھیک ہے, مجھے کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے, تو میں ایکسپٹ کر لیتا ہوں. یہ پلورلزم از این ایٹیٹیوڈ, رویہ ہے. اس کی کوئی گورنمنٹ نہیں, کوئی فارم نہیں ہے, جبکہ سیکولرزم از اے فارم آف گورنمنٹ. ٹھیک ہے. تو آپ کا جو ادارہ جس کی آپ نے بنیاد رکھی 1996 میں, جی, سینٹر فار پلورلزم, جی, تو اس کے اغراض و مقاصد یہ ایک غیر سماجی, غیر سیاسی, نان پروفٹ آرگنائزیشن. ہاں جی. تو اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے اور کیسے آپ کام کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہماری مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے دل کو کھولیں, دلوں کو, دماغ کو کھولیں, ایک دوسرے کے بارے میں ایکسپٹ کر لیں. لرننگ ٹو ایکسپٹ دی ادرنیس آف ادر. دیکھیں, جب میں آپ کو ایکسپٹ کر لیتا ہوں, یہ مسلمان ہیں, یہ ہندو ہیں, سکھ ہیں, جین ہیں, جوش ہیں, تو میں ایکسپٹ جب کر لیتا ہوں تو مجھ سے آپ سے کانفلکٹ کم ہو جاتے ہیں, سولوشنس آتے ہیں. جب میں اور آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو وی ڈونٹ ہیو اے کانفلکٹ, بیکاز ہمارے مقصد الگ ہیں, وی لیو ڈفرینٹلی بٹ وی اسٹل ایکسپٹ ایچ ادر. تو یہ ہے پلورلزم. تو ادارے کے جو اغراض و مقاصد ہیں کہ لوگوں کے دلوں کو کھولنا, دماغ کو کھولنا اور کوہیسیو سوسائٹیز بنانا. کوہیسیو مانے آپ دیکھیں, خدا کی قدرت میں سورج ہے, اس کی ارد گرد 7 یا 8 9 ستارے گھومتے ہیں, اور وہ اتنی پریسائز اینگل سے گھومتے ہیں, تھوڑا بھی جائیں گے تو ٹکرا جائیں گے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. مگر اتنا اچھی خدا جب کہتا ہے قرآن میں, قرآن کے حوالے سے, کہ ہر چیز اس نے بیلنس سے بنائی ہے, ایوری تھنگ از رننگ آن اٹس اون سسٹم. سورہ رحمان میں ہے یہ آیت, میرے خیال سے 8ویں یا 9ویں آیت. تو اتنی پریسائز ہے. مگر جب انسان کو بنایا تو خدا نے اس کو پریسائز نہیں بنایا. ہمیں ایسا نہیں بنایا کہ ہم صبح میں اٹھے, آٹومیٹکلی گئے بیتھ روم گئے, یہ کیا وہ کیا. یہ نہیں, ہمیں آزادی دی گئی ہے. فرام دا ڈے وی ور بورن آزادی دی گئی ہے. وہ آزادی سے کانفلکٹ زیادہ ہوتے ہیں. آپ بھی آزاد ہیں, میں بھی آزاد ہوں, ہم ریسورسز کے لیے فائٹ کریں گے یا کسی اور چیز کے لیے فائٹ کریں گے. تو کانفلکٹس آزادی کی وجہ سے ہیں. خدا کہتا ہے کہ تمہیں میں آزادی دیتا ہوں, بٹ یو فگر آؤٹ ہاؤ ٹو لیو ان ہارمونی اینڈ بیلنس. ہم جو اصلاح العالم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں, تو اٹ از اپ ٹو اس ٹو کریٹ ہارمونی. اور واٹ ڈز گاڈ وانٹ, لوگ پوچھتے ہیں خدا کیا چاہتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں عبادت, نماز, مسجد جانا, وہ بھی ہے, از اے پروسیس, مگر سب سے زیادہ یہ چاہتا ہے. خدا کہتا ہے کہ میں نے دنیا ایک ہارمونی, ایک بیلنس سے بنائی ہے. اور بیلنس فریڈم ہونے کی وجہ سے, تمہیں فریڈم ہے, جانوروں کو فریڈم ہے, اس کی وجہ سے بیلنس افیکٹ ہوتا ہے. تمہاری ذمہ داری ہے اشرف المخلوقات یعنی انٹیلیجنس کریچر ہونے کی وجہ سے تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ یو ریسٹور دی بیلنس. اگر آپ بیلنس کو ریسٹور کریں گے تو یو کین لیو ان پیس, آپ سیکیور رہ سکتے ہیں. آپ کو ڈر نہیں ہے, آپ کو یہ نہیں کہ کوئی آ کے مار دے گا یا میری بیوی کو چھین لے گا, میرے بچے کو چھین لے گا, بیکاز یو آر ایکسپٹنگ سرٹن پرنسپلس. ایک بیلنس, ایک ہارمونی, دیٹس واٹ گاڈ وانٹس. ٹھیک ہے جی. تو اغراض و مقاصد جو آپ نے بتائے, تو ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو اچیو یور ایمز اینڈ آبجیکٹیوز؟ ہمارے پلورلزم میں 4 شعبے ہیں. ایک پالیٹکس, ایک ریلیجن, اور ایک سوسائٹی, ایک ورک پلیس. ریلیجن کے بارے میں تھوڑا بتاتا ہوں. مذہب میں کانفلکٹ ہوتی ہے لوگوں کی. آپ دیکھیں جتنے بھی انڈیا میں کانفلکٹس ہو رہے ہیں, یو ایس میں کانفلکٹس ہو رہے ہیں, یا تو ریس سے ہوتا ہے یا تو مذہب سے ہوتا ہے. تو ہم الگ الگ لوگوں کو بلاتے ہیں, سیمینارز کرتے ہیں, ورکشاپس کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ مذہب کو, اگر مسلمان ہی ہندو مذہب کو غلط سمجھا آپ نے, دیکھو ان کا ایسنس یہ ہے, اچھی بات ہی ہو رہی, کوئی بری بات نہیں ہو رہی ہے. آپ اس نے اسلام کو غلط سمجھا ہے, اسلام کو غلط سکھاتا نہیں, اچھی بات سکھا رہے. جب آپ دونوں وہ سیکھ لیں گے, سمجھ لیں گے ہاں مجھے غلط بتایا گیا تھا کہ اسلام یہ ہے, اسلام میں وہ ہے. اس میں ہم ایک سیمینار بسٹنگ دی میتھس کرتے ہیں, بسٹنگ دی میتھس بٹوین ہندوز اینڈ مسلمس.
मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस, ज्यूस एंड क्रिश्चियंस, वो एक दूसरे को डर के रहते हैं एक दूसरे समय उसको निकालना है, हमको आज़ादी से रहना है, फ्री रहना है, टेंशन से नहीं। वो होता है एक फेस्टिवल्स ऑफ द फेथ्स होता है जिसमें हम सारे मज़हब के लोग भी बुला लेते हैं। अच्छा। एक एक गाना, सब मज़हब वाले उनका अपना एक तराना गाते हैं, हमद नात और जो भी कहे आप, एवरीबॉडी। उसके अगर माने देखेंगे आप, सब उसी की तारीफ कर रहे हैं, वाह। एक दूसरे की एक्सेप्टेंस करें। अगर सबको इंग्लिश में कर देंगे हमको लगेगा सब एक ही बात कर रहे हैं। ऐसे हमारे 5 अलग सेमिनार्स हैं, ठीक। वर्कशॉप्स हैं, फेस्टिवल ऑफ फेथ्स हैं, सेमिनार्स हैं, बस्टिंग द मिथ्स हैं, ये करते हैं। तो ये तो रिलीजियस हवाले से हो गया। तो सियासी तौर पे आप क्या करते हैं? सियासी तौर पे अब हमारा प्रोग्राम है हर सेकंड संडे सुबह दोपहर में। इसमें वी ब्रिंग पीपल फ्रॉम डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन्स को लाते हैं। आप देखिए मैं काफ़ी रिपब्लिकन के कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, डेमोक्रेट्स कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ। वहाँ ये होता है कि मैं एज ए रिपब्लिकन और ए डेमोक्रेट, मैं आपको ये नहीं समझा रहा हूँ कि रिपब्लिकन किस बिलीफ में है, आप किस बिलीफ में, हम वैसे आपको सिर्फ डाउनग्रेड कर रहा हूँ, आपकी गुस्ताखी कर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ। तो मैं अगर आपकी कंडेम कर रहा हूँ तो आप किस तरह मेरी बात सुनेंगे आप? तो मैंने देखा है कि अगर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स बैठ के बात करें, 5 या 6 बातें होंगी 100 में, जो बिल्कुल जैसे रिप्रोडक्शन है, बर्थ राइट्स हैं, उस इश्यूज पे कभी विल नेवर एग्री ऑन, दैट्स फाइन। मगर 95 जो हैं वो तो कॉमन है, वो तो बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्कूल्स में अच्छी एजुकेशन, दीज आर ऑल कॉमन्स। We forget that and focus on those. बहुत अच्छे। तो इसका मतलब कि आप मुख्तलिफ जो सियासी नुक्ता नज़र के हामिल जो अफराद हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनको इकट्ठा बिठा के तो जो उनके जो कॉमन जो चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करते हैं। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, माइक गौस साहब के साथ हमारी गुफ्तगू जो है वो भी जारी है। हमें लेना है एक मुख्तसर सा वक्फा, तो हमारे साथ रहिए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। Hi, my name is Kuldeep Gill. I'm broker of Sky Realty. The reason we are so successful because client trust us. I've been doing this my whole life. My team is my wife, my office manager, and my agents. We look forward to earn your business, and we do speak your language. Thank you. Ramji Astrologer. Everything begins with faith. We walk by faith, not by sight. Ramji is in the USA. Virginia offers reliable and practical astrology solutions to all of life's problems. Confidentiality promise. वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। हमारे साथ आज शरीक गुफ्तगू हैं जनाब माइक गौस साहब, और ये सेंटर फॉर प्लूरलिज्म वाशिंगटन डीसी के डायरेक्टर हैं, उसके बानी भी हैं। तो माइक, ब्रेक के दौरान भी हम बात कर रहे थे कि आजकल, बल्कि गुज़िश्ता कुछ सालों से दुनिया में नेशनलिज्म के नाम के ऊपर जो है वो कई चीज़ें जो है वो हो रही हैं, और हम देखते हैं कि उसमें मजहबी जो आज़ादियाँ हैं उनमें कमी आ रही है। जो एक डायलॉग मुख्तलिफ जो फ़िरकों के दरमियान, तबकों के दरमियान, वो स्पेस जो है वो कम होती जा रही है।
اور خاص طور پہ دنیا کے کچھ حصوں میں تو باقاعدہ جو ہے وہ ایک کنفلکٹ کی سی صورتحال ہے. تو آپ اس ساری جو گلوبل سینیریو بن رہا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور اس ایشو کے حوالے سے کچھ تجاویز آپ پیش کرنا چاہیں گے, ہمارے سننے والوں کے سامنے شیئر کریں گے؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے ہم نے پروگرام کے بریک کے پہلے ہم نے بتایا تھا ایک ہارمنی, خدا نے ہر چیز ہارمنی سے بنائی ہے. جب وہ ہارمنی بگڑ جاتی ہے تو کانفلکٹ شروع ہو جاتے ہیں. تو جسٹس از دا کی. اگر جسٹس انصاف نہیں ہے لوگوں میں تو وہ بیلنس جب ختم ہوتا ہے تو کانفلکٹ شروع ہوتے ہیں. اب نیشنلزم کی بات کر رہے ہیں ہم, یو ایس کی بات کرتے ہیں, پھر میں انڈیا کی بھی بات کرتا ہوں. کچھ نیشنلزم اس لیے ہوئی کہ آپ دیکھیں ہلری کلنٹن صاحبہ نے جب کیمپین کیا ان کی زبان پہ صرف مائنارٹیز یہی رٹ لگائی ہوئی تھی, کبھی انہوں نے میجارٹی کی بات نہیں کی. دس واز رانگ. اب بائیڈن صاحب سے بھی میں نے کہا ہے, ای میل بھیجا ہے کہ آپ کی لینگویج میں سب کو انکلوڈ کریں. آپ کسی کو ایکسکلوڈ کریں گے تو وہ لگتا ہے کہ ہمیں دے آر ناٹ کیئرنگ اباؤٹ اس. تو ان کے لیے ایک ضد پیدا ہو جاتی ہے, ایک یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ کو کریں. تو جب ہلری صاحبہ نے صرف مائنارٹیز کی بات کر رہی تھی, بلیکس کی بات کر رہے تھے, ایشینز کی بات کر رہے تھے, کبھی بھی انہوں نے وائٹ میجارٹی وہ بھی اسی ڈیفیکلٹی سے گزرے جس طرح ہم سب گزرے. اٹس جسٹ ناٹ مائنارٹیز, ایوری بڈی وینٹ تھرو ڈیفیکلٹ ٹائمس. تو ان کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ جب ان کا ذکر نہیں ہوا تو ٹرمپ صاحب نے سوچا میں ان کا ذکر کر لیتا ہوں. انہوں نے کچھ نہیں کیا, ٹرمپ صاحب نے ذکر ہی کیا. ذکر کیا تو ان کو لگا کہ ہمارا ہمدرد ہے یہ بندہ, ہمیں جانتا ہے, تو ان کی لائلٹی بن گئی. سو نیشنلزم وہیں سے پیدا ہوتی ہے جب آپ ایک دوسرے کی وہ بیلنس, جسٹس جس جگہ نہیں ہوتی وہاں ایسی باتیں پیدا ہوتی ہیں. اگر بائیڈن صاحب کو میں نے ایک پروپوزل دیا ہے کہ کس طرح امریکنس کو ساتھ لایا جا سکتا ہے, کسی کو نہیں چھوڑنا. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انہوں نے ڈپلوریبلز بھی کہہ دیا تھا ہلری صاحبہ نے, یہ امریکہ کے حوالے سے آپ نے تجاویز دی ہیں. باہر جو کچھ ہو رہا ہے امریکہ کے علاوہ اس کے حوالے سے کچھ کہیں. اب انڈیا میں بھی نیشنلزم شروع ہو گئی ہے. وہاں پہ ان کو غلط بتایا گیا ہے کافی لوگوں کو کہ انڈیا میں مسلمانوں کا راج تھا, مسلمانوں نے اورنگزیب نے یہ کیا وہ کیا. جبکہ آپ سوچیں گے جتنے بھی بادشاہ لوگ تھے, کنگز تھے, ہندو ہو, سکھ ہو, مسلمان ہو, عیسائی ہو, یہودی, جو بھی ہو, وہ اگر ان کو ان کا صرف ایک مقصد تھا میری زمین بڑھاؤں, میری دولت بڑھاؤں. دیٹس دی اونلی تھنگ کنگز ہیڈ, اور کچھ نہیں. تو وہ دوسرے بادشاہ کے پاس جاتے تو بولتے بھائی دیکھو تمہاری بادشاہت یہاں ہے, میری بادشاہت یہاں ہے, میں اس کو ٹیک اوور کر لوں گا. وہ نہیں کہتے ہاں لے لو بھائی. کبھی نہیں ہوا. جنگ ہوتی ہے, لوگوں کو مارا جاتا ہے, اور وہ ہندو یا مسلمان نہیں مارتے, وہ بادشاہوں کی جنگ میں لوگ دوسرے جاتے ہیں. اس کو ہم نے, برٹش نے اس کو رنگ دے دیا, سکھوں ہندوؤں میں, مسلمانوں سکھوں میں, یا مسلمانوں ہندوؤں میں. یہ رنگ جب دے دیا انہوں نے, ہمارے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ یہ ہو رہا ہے. تو نیشنلزم جو میجارٹی لوگ ہوتے ہیں جو اگنور کیے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے ہم پہ حکومت کی اور انہی کی بات چل رہی ہے, ہماری نہیں چل رہی ہے, تو دے ول ریوولٹ اگینسٹ اٹ. نیشنلزم وہی پیدا ہوتی ہے. صرف اٹ ٹیکس 1 or 2% اور موومنٹ بنتا ہے. بی جے پی صرف واجپئی صاحب واحد جو تھے, جن سنگھ بنائی تھی انہوں نے ارلی 50s میں, کوئی اور نہیں تھا. فار دی نیکسٹ 40 سال تک ان کی پارٹی میں یہ کیا 2 لوگ بھی نہیں تھے پارلیمنٹ میں. جب انہوں نے ایک برا کام کیا, جب بابری مسجد کو ڈھایا, اچانک ان کی فلرش ہو گئی. نیشنلزم انہوں نے لائی. اگر وہ نہ لاتے تو یہ سارے بربادیاں نہیں ہوتی, یہ نیشنلزم نہیں ہوتا, سب کے سب ہنسی خوشی سے مل جل کے رہ سکتے تھے. سو دیر از اے ریزن فار نیشنلزم. تو ان ساری صورتحال کو جو ہے وہ ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا ایسے تصورات ہیں, کوئی تجاویز ہیں کہ جو مختلف مذاہب کے رہنے والے جو ہیں ان کو
مل جل کے رہنے کے لیے آمادہ کر سکتے ہیں, ایسا انوائرمنٹ جو ہے وہ پروموٹ کیا جا سکتا ہے جہاں پہ لوگ پیسفلی رہیں, کیونکہ صدیوں سے جیسے میانمار میں آپ نے دیکھا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اب سری لنکا جو ہے وہاں پہ بھی اس طرح کی چیزیں جو ہے چل رہی ہیں, چائنا میں بھی ہے. تو یہ معاملہ ہے جو بگڑتا ہی جا رہا ہے, بگاڑ کی طرف جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو ایسا کیا کیا جائے کہ حالات جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ لوگ پیسفلی پہلے کی طرح مل جل کے رہنا شروع کریں؟ اس کا ماڈل ہے ساؤتھ افریقہ میں, جب وہاں پہ میجارٹی بلیکس کی تھی, وائٹ گنتی کے تھے, انہوں نے حکومت کی ان پہ. جب نیلسن مینڈیلا کو آج رہائی ہوئی جیل سے, جب ان کی روڈیشیا سے نکال کے پھر ان کو آزادی ملی ساؤتھ افریقہ میں, تو نیلسن مینڈیلا نے بہت اچھا کام کیا. ایک ریکنسیلیشن بتایا اس نے. انہوں نے بتایا دیکھو اب تم ریونج پہ تلے ہوئے ہو, تو وائٹ لوگوں نے آپ کو اپریس کیا ہوا تھا کئی صدیوں سے, ریونج پہ تلے ہوئے تھے, نہ ان کی بربادی تمہاری بربادی, کوئی خوشی سے نہیں جی سکتا. دا سیٹ ڈاؤن اینڈ ریکنسیلیشن, ایک فرگیونیس لایا. آپ انڈیا میں بھی یہی کیا جا سکتا ہے. میں نے پچھلے 4-5 سال سے بات کر رہا ہوں اس کے بارے میں. ہندوز, مسلمس, سکھس, کرسچن, سب کو ٹیبل پہ بیٹھنا ہے وتھ اے اوپن مائنڈ. میرے جتنے بھی گریوینسز ہیں میں سارے ٹیبل پہ رکھتا ہوں. آپ کو برا لگے اچھا لگے, آئی ڈونٹ مائنڈ, آئی ڈونٹ کیئر, وی ہیو ٹو بی اوپن. ساری چیزیں رکھ دو ٹیبل پہ. کیا چیزیں ہیں اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ کافی متس ہیں, کچھ واقعی ریالٹیز ہیں, تو ریالٹیز کو ویل ڈیل وتھ دیم. متس جب بتا دیں, ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ایک گولڈن گرلز کے نام سے ایک ٹی وی شو ہوتا تھا, پتا نہیں آپ نے دیکھا ہے نہیں. اس کی چھوٹی سی بات ہے, 2 بہنیں ہوتی ہیں, وہ ایک دوسرے سے 40 سال تک بات نہیں کرتی, ایک ناراض ہوئی ہوتی ہیں. تو دوسری بہن جب گھر آتی ہے تو اس عورت کی بیٹی جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ ان دونوں کو ملائیں, وہ نہیں ملتے. جب وہ واپس جا رہی ہوتی ہے تو وہ بولتی ہے کم از کم آپ ایک دوسرے سے گلے ملو, 2 بہنیں. تو وہ بولتی میں اس سے نہیں ملوں گی, وہ میرے خاوند سے کس کیا تھا 40 سال پہلے, اس سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے. تو دوسری بولتی ہے میں نے کیا تھا, کس نے بتایا تم کو؟ وہ کسی نے بتایا, میں نے کبھی نہیں کیا, میں کیوں کروں گی؟ تو تم نے کس نے کیا اس کو؟ بولا بالکل نہیں کیا میں نے. اچانک 40 سال کی نفرت دور ہو گئی, کیونکہ انہوں نے بیٹھ کے بات کی. انڈیا میں, US میں یہ کرنا بہت ضروری ہے, ریکنسیلیشن. ہم بیٹھ کے بات کریں گے, کسی نے کوشش نہیں کی بیٹھ کے. ہندو لوگ, انڈیا کی بات کر رہا ہوں, ان کے ذہنوں میں کچھ باتیں بتائی گئی ہیں, کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں. وی نیڈ ٹو کلیریفائی دیٹ. جب کلیریفائی کریں گے تو وی ول سی ایز ہیومنس. اگر میں نے کچھ غلطی کی ہے تو سزا مجھے ملنی چاہیے, اگر میرے دادا نے کی ہے تو مجھے کیوں سزا ملے اس کی؟ یہ بات سمجھانی پڑے گی. بالکل صحیح. تو آپ کی جو شخصیت ہے, آپ کا جو کام ہے, اس میں ایک خاص حوالہ جو ہے وہ آپ کا تحریر و تقریر کا جو شعبہ ہے. تو تقریر کا تو ہم آج دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں. تو تحریر کے حوالے سے یہ کہ تقریباً 3600-700 کے قریب جو ہیں وہ آرٹیکلز, مضامین آپ نے لکھے, جو بڑے معتبر جو اخبارات ہیں, جرائد ہیں, میگزینز ہیں, ان میں شائع ہوئے. اور اس کے علاوہ آپ کی ایک کتاب بھی کچھ عرصہ پہلے آئی تھی, امریکن مسلم ایجنڈا. تو اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی پائپ لائن میں ہے, ذرا اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ؟ پائپ لائن میں ایک ہے پلورلزم فار ایڈلٹس, تاکہ ہم سیکھیں. ہم اسپیچز کر رہے ہیں, پروگرامز کر رہے ہیں, اب اس کو کتاب کی شکل میں دینا ہے تاکہ جن کو پڑھنا ہے لوگ زیادہ لوگ دیکھ سکیں, وہ ہے. اور پلورلزم فار چلڈرن. اچھا. بچوں کو کے ذہنوں میں پائزن ڈالا جاتا ہے. پیرنٹس ہے نا, پیرنٹس ٹیچرز بچوں کے ذہن میں, دیکھو یہ یہودی ہے, یہ ہندو ہے, یہ مسلمان ہے, اس کو ٹرسٹ مت کرو, یہ جھوٹ بولتا ہے, یہ صاف نہیں ہے. یہ بچپن میں آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں باتیں. وہ آپ کو ذہن میں سامنے ہو یا نہ ہو, جب آپ کام پہ جاتے ہیں, جب آپ ایک سکھ, ہندو, کرسچن, جو سے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو آپ اس کے ساتھ دل سے جڑیں گے نہیں, اس لیے کہ آپ کو بچپن سے بات بتا دی گئی ہے. تو اس کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ بچوں کے لیے کتاب لکھوں, ان کو انٹروڈکشن کیا کہ مسجد کیا ہوتی ہے, گردوارہ کیسی لگتی ہے, کس قسم کے لوگ اندر جاتے ہیں, اور ہندو مندر میں کیا ہوتا ہے. چھوٹی بچوں کی سی بات جب بول دیں گے تو جب وہ بڑے ہوں گے
تو ان کو کچھ آئیڈیا ہوتا ہے کہ الگ الگ طریقے ہیں عبادت کرنے کے. میرا بھی ایک طریقہ ریسپیکٹ ہوگی دوسرے ریلیجن کے لیے اور ایکسیپٹنس ہے دوسرے جو مذہب کے حوالے سے. تو یہ میں اپنے بچوں کو خود بتاتا ہوں, میرا بیٹا اور بیٹی, ان کو کوئی جگہ بہائی, بدھسٹ, کرسچن, جین, جوئش, سکھ, زوراسٹرین, نیٹو امریکن, اور حالانکہ میں نے LGBTQ کمیونٹی ہے ان کے چرچ میں بھی بچے کو لے گیا. ایکسپوز کرنے کے لیے, بچے کی ماں کو اعتراض تھا کہ کیوں لے جا رہی ہو گے اور لیسبین چرچ میں. میں بولا یہ بچے ہمارے سے زیادہ جانتی ہیں بچے, ان کو اگر بڑے ہوں گے تو ان کو ان سے ڈیل کرنے کے لیے آسانی ہو جائے گی. اگر ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو دور رہیں گے وہ, اگر ان کو پتا ہے تو ساتھ رہیں گے وہ, دونوں مل کے کام کریں گے. وی ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. تو جو مسلم امریکن ایجنڈا نام کی جو کتاب تھی, تو اس پہ ریسپانس جو تھا وہ آپ کو کیسا ملا؟ اٹس اے گڈ ریسپانس, کیونکہ اس میں نے تقریباً 300-400 انٹرویوز لیے ہیں, صرف مسلمانوں کے نہیں, پیپل ہو ڈونٹ لائک اسلام, ان سے انٹرویو لیا ہے. میں نے ان کے نظریے سے دیکھا کہ وہ کیا دیکھتے ہیں جو اسلام میں جو ان کو برا لگتا ہے. پھر میں نے اس کی اسٹڈی کری کہ کیوں برا لگتا ہے. میں نے ان کو الاؤ کیا کہ میں نے آپ تنقید کریں جی, میں سنوں گا, پھر میں اس کے بعد اسٹڈی کر کے جواب دوں گا. تو یہ کتاب اس کی ایک مجموعہ ہے یہ انٹرویوز کی کہ وہ کس طرح دیکھتے ہیں اسلام کو, مگر وہ غلط دیکھتے ہیں, ہمیں سمجھانا ہوگا. تو وہ ہے, اور کس طرح ہم ایز اے مسلمس ہاؤ کین وی ہیو اے پروگرام, ہاؤ کین وی کریٹ اے سوسائٹی جس میں ہم سب, نہ آپ کو ڈر ہو نہ مجھے ڈر ہو, اور ٹینشن جو رہتا ہے وہ نکل جائے. when we know learn each other, انٹیگریشن کی بات ہو رہی ہے اس میں, اینڈ دیٹس پارٹ آف دی بک. اس میں 2 بالکل نئے چیپٹر ہیں. ٹائم ہے آپ بات مکمل کریں. ہاں, 2 بالکل نئے چیپٹر. ایک چیپٹر ہے اسلامک ویلیوز. جب بھی آپ کسی مسلمان سے آپ پوچھتے ہیں اسلام, تو وہ بولتے ہیں 5 ستون, شہادہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج بتاتے ہیں. ہم نے وہ ٹھیک ہے, مگر ہم نے ویلیوز کی بات بتائی. اسلامک ویلیوز کیا ہیں؟ جیسے سچ بولنا, بھروسہ کرنا لوگوں پہ, صبر رکھنا, کیئرنگ فار دی فیلو ہیومن بینگ جس سے وہ کہتے ہیں. یہ اسلامک ویلیوز ایسے ہیں جس سے دنیا بہترین ہو سکتی ہے, سارے لوگ خوشی سے رہ سکتے ہیں. یہ ویلیوز کو ہم نے اجاگر کیا ہے, اور ہر ویلیوز, اس میں 12 ویلیوز ہم نے نکالے ہیں. ابھی کسی نے بتایا صبر بھول گیا تو اس کو ایڈ کر دیں گے ہم. وہ ویلیوز میں اس میں کم از کم 10 قرآن کی آیت سپورٹ کرتی ہے ہر ویلیو کو. یہ ہے. اور دوسرا نیا چیپٹر بالکل یہ ہے کہ مسلمس ہمیشہ جب بھی کوئی بم پھوڑتا ہے, کچھ کہتے ہیں, ہم ڈر کہتے ہیں اللہ کرے وہ مسلمان نہ ہو, یہ ہماری دعا ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا, 1936 میں, آج سے 16 سال کے بعد, ہمارا پروگرام ہے کہ ایک مسلمان عورت امریکہ کی پریزیڈنٹ بنے. یہ پروگرام ہے یا آپ کی خواہش ہے؟ خواہش ہے, ہم پروگرام بنائیں گے اس کے بارے میں. کتاب میں نے تفصیل سے لکھا ہے کیا کیا کرنا ہے. چائلڈ ٹو مسلم خاتون کو امریکہ کا کس کو, سینئرس ہیں, بچے ہیں, یوتھ ہیں, ان کو کیا کیا کرنا ہے ٹو گیٹ دیئر, ہاؤ ڈو وی گیٹ دیئر. تو وہ چیپٹر ہے وہ. تو اٹس اے گڈ چیپٹر. کب آئے گی؟ کتاب آ چکی ہے اس اضافے کے ساتھ جو آپ نئے چیپٹرز کی بات کر رہے ہیں. نہیں, وہ صرف پیشنس کے, وہ دیٹ ول کم ان اباؤٹ اے منتھ اور 2 months. جون کے میں ریلیز ہوگی وہ, مگر کتاب اویلیبل ہے امیزون پہ, امریکن مسلم ایجنڈا. تو اٹ گیوز یو اے ڈائریکشن, کہاں جانا ہے ہمیں. یہ پریشانیاں ہیں, ہر طرف بھاگ رہے ہیں ہم. وی نیڈ ٹو اسٹاپ دیٹ. وی آر امیریکنز, وی کین ڈو بیٹر دین دیٹ. ایکسیلنٹ. تو جو پروگرام کے ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو امریکن مسلم کو, بالخصوص نوجوانوں کو, کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں آپ پلورلزم کے حوالے سے؟ Yes, first of all, start questioning everything about whatever you know about Islam or any religion you believe, question it. If it is not common sense, it is not Islam. I believe Islam is a full common sense religion. ہر چیز کے لیے there is a sense, there is a reason why we do that. If you start questioning Islam, you will find answers. If somebody criticizes Islam ہو, Prophet Muhammad ہو, ان کو برا مت کہیں. Follow what Prophet did. Prophet نے دعا کی تھی, لوگوں نے پتھراؤ کیا تھا ان پہ, he was bleeding. ان کو بددعا کرنے کی بجائے انہوں نے دعا کی تھی.
start thinking in those terms. Because अगर जीसस साहब ने कहा, हमारे प्रॉफिट हैं, उन्होंने कहा था forgive them Lord for they know not. तो ये लोग आपकी बुराई इसलिए कर रहे हैं कि वो नहीं जानते हैं. तो आप पेशेंस से उनसे बात करें, एक्सप्लेन टू देम, ओपन. किसी ने तनखीद की खुदा की कुरान की, लेट देम डू इट, दैट इज देयर राइट, लेट देयर बी फ्रीडम. उसके बाद आप उनको समझाएं इफ यू हैव टाइम. लेकिन तनकीद करना या मुत्तफिक ना होना, लेकिन खुदा न खास्ता जो है वो कुछ इंसल्ट करना जो है वो तो किसी की दिल आजारी करने वाला जो मामला है होती है बात. उसको इट इज एन अपॉर्चुनिटी. अगर आप देखें तो अपॉर्चुनिटी है. वो तो काबिल कबूल नहीं है कि कोई सिर्फ आप आजादी के नाम पे जो है वो लोगों के मजहबी अकायद को निशाना बनाए, मुकद्दस जो शख्सियात है उनके ऊपर जो है वो अटैक करें. कुरान में एक आयत है वो 43:14, उसमें खुदा कहता है आपके दुश्मन आपसे बुरा सलूक करते हैं, आप उनसे अच्छा सलूक करें, क्या पता वो आपके दोस्त बन जाए. There is a reason for that. बिल्कुल. जो टॉलरेंस है, पेशेंस है और एहतराम है जो मुख्तलिफ मज़ाहिब का, वो उसको जो है वो बरकरार रखना चाहिए. जी बिल्कुल. इसी तरीके से हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं, इख्तलाफी उमूर पे बात करते हैं, लेकिन बेशुमार चीजें ऐसी हैं कि जो कॉमन है, जो गैर मुतनाज़ा, तो उन चीजों को जो है वो ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत है कि जो मुश्तरका है या गैर मुतनाज़ा है. तो डिफरेंसेस तो है, रहने दें. वो तो है, वो तो बिल्कुल है, वो तो अल्लाह ताला ने रखे हैं. अगर ऐसा था तो वो इट वाज मच इजियर फॉर हिम कि वो खुद डिसाइड कर सकते कि भाई ये एक ही मजहब होना चाहिए. तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का जो वक्त है वो खत्म हुआ चाहता है. माइक गौस साहब, आपकी तशरीफ आवरी के लिए एक मरतबा फिर शुक्रिया. बहुत बहुत आपका शुक्रिया जनाब. इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक. और बड़ी मेहरबानी जनाब. मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इजाजत दीजिए. अल्लाह निगहबान. खुदा हाफिज.